बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के लेक्चर नंबर 4 के साथ। 3 लेक्चर्स हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करते रहें। हमारी 4 सीरीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। MTH 5101, MTH 304, फिज़िक्स 101 और MTH 100। तो जिन स्टूडेंट्स की भी ये सीरीज़ हैं वो काइंडली इनको फॉलो करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें। कोई सजेशन है तो लाजमी कमेंट करें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेक्चर का टॉपिक है जेनेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, द फाउंडेशनल फेज़। तो इसमें हम टू नेशन थ्योरी जो है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उसकी जो फाउंडेशनल, उसका जो बुनियादी मरहला था उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें डेफिनेशन ऑफ टू, डेफिनेशन ऑफ नेशन एंड टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले हम नेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नेशन क्या होती है, जिसको हम उर्दू में कौम बोलते हैं। ए नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कौम होती है वो लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि जिनका कॉमन रिलीजन होता है, जिनका यानी कि सेम मज़हब होता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन, जिनकी जो सकाफ़त है और रवाज जो है वो भी सेम होता है, लैंग्वेज जिनकी सेम होती है, जिनकी हिस्ट्री सेम होती है, सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी। तो उनका जो वो आपस में मुत्तहद भी होते हैं और उनकी एक ही शनाख्त होती है। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका रिलीजन एक हो, जिनका कल्चर और ट्रेडिशन यानी कि सकाफ़त और रवाज एक हो, ज़ुबान एक हो, तारीख़ एक हो और वो मुत्तहद हों और उनकी एक ही आइडेंटिटी हो, उसको हम एक कौम का नाम देते हैं या नेशन बोलते हैं। इन द सब कॉन्टिनेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स डिफर्ड इन। और बरसगीर में दो कौमें मेजरली जो थी, बाकी भी छोटी छोटी कौमें आबाद थी लेकिन जो बड़ी कौमें थीं वो हिंदू और मुस्लिम थे। और हिंदू और मुसलमानों में आपस में क्या फ़र्क था कि उनका मज़हब डिफरेंट था। मुसलमानों का मज़हब इस्लाम था और हिंदुओं का हिंदुइज़्म था। ठीक है। उनके सोशल कस्टम यानी कि जो माशरी रवाज थे, उनके जो त्यौहार हैं वो डिफरेंट थे। लीगल सिस्टम्स, ठीक है, उनके जो कानूनी निज़ाम है उनका वो डिफरेंट था। हिस्टोरिकल आउटलुक यानी कि जो उनकी तारीखी तारीखी पस मंज़र था वो डिफरेंट था उनका। ठीक है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलहदा कौमें थी। किस वजह से? क्योंकि उनका जो मज़हब था और समाजी रिवाज और उनका कानून सिस्टम, कानूनी निज़ाम और तारीख़ी पस मंज़र जो था वो डिफरेंट था। इसलिए ये दो डिफरेंट नेशन थी सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है टू नेशन थ्योरी की डेफिनेशन। द टू नेशन थ्योरी स्टेट्स दैट, टू नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस एंड कैन नॉट लिव टुगेदर एज अ सिंगल नेशन ड्यू टू देयर डिस्टिंक्ट रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस। तो टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दो अलहदा अलहदा कौमें हैं और ये कभी भी इकट्ठी एज ए वन नेशन यानी कि एक कौम के तौर पर कभी भी ये इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनके मज़हब में भी फ़र्क है, इनके सकाफ़त में फ़र्क है और इनके जो समाजी जो मामलात हैं उनमें भी फ़र्क है। अब की आइडिया इसमें क्या है कि मुस्लिम्स नीडेड अ सेपरेट होमलैंड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, रिलीजन एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो बरसगीर के मुसलमान थे ना वो ये चाहते थे कि उनके लिए एक अलहदा वतन हो जहाँ पे वो अपना जो है वो आइडेंटिटी यानी कि अपनी शनाख्त, अपना मज़हब और अपने जो सियासी हकूक़ हैं उनको वहाँ पे उस कंट्री में, उस मुल्क में वो उनको मिल सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब जो टू नेशन थ्योरी यानी कि दो कौमी नज़रिया जिसको उर्दू में बोलते हैं, उस वो कैसे इवाल्व हुआ, उसकी कैसे तरक्की हुई, किस तरह वो डिफरेंट जो हमारे दौर थे, मुख्तलिफ दौर में टू नेशन थ्योरी का क्या मकसद था। यानी कि 7वीं सदी में क्या जो थी वो टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या लोगों का जो था वो पॉइंट ऑफ व्यू था। तो 7वीं सदी ईस्वी में यानी कि 600 सन 600 में अमर्जेज ऑफ इस्लाम थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस्लाम नमूदार हुआ।
اسٹیبلشمنٹ آف اے ڈسٹنکٹ اسلامک آئیڈیالوجی بیسڈ آن، اور اسلام کی بنیاد پر ہی، اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہی ایک جو ہے وہ توحید، مساوات، بھائی چارہ اور ایک علیحدہ جو مذہبی اور سوشل سسٹم جو تھا وہ مارز وجود میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی پر توحید، اکویلٹی اینڈ برادرہڈ، ٹھیک ہے، توحید، مساوات، بھائی چارہ اور ایک علیحدہ مذہب جو اور ایک علیحدہ سوشل سسٹم جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ اب اس کا اثر کیا تھا، امپیکٹ کیا ہوا؟ اسلام انٹروڈیوسڈ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ڈفرینٹ فرام ادر ریلیجنس۔ تو جو دوسرے مذہب تھے جتنے بھی دنیا میں موجود تھے وہ زندگی گزارنے کے لیے مکمل نہیں تھے، ان میں کوئی نہ کوئی خامی تھی۔ تو اسلام جو تھا وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی کہ اس میں زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہدایات موجود ہیں، پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام پرووائڈ کرتا ہے زندگی گزارنے کا اسلام۔ تو فاؤنڈیشنز آف اے سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی بگین ہیئر، تو یہیں سے ہی جو مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت تھی اس کی بنیاد پڑ گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7ویں صدی سے ہی مسلمانوں کی جو ایک علیحدہ تشخص تھا، علیحدہ جو شناخت تھی، وہیں سے اس کی جو ہے وہ بنیاد پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں 8ویں صدی میں، یعنی کہ 700 جو 700 جو ڈیٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کی ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ ارائیول آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ تھرو محمد بن قاسم 712، ٹھیک ہے، AD۔ تو برصغیر میں کون اسلام لے کے آیا سب سے پہلے؟ محمد بن قاسم۔ کس سن میں لے گیا؟ 712 میں۔ یہ آپ نے دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اور اس نے سندھ کو فتح کیا تھا، کنکویسٹ آف سندھ کا مطلب ہے کہ اس نے سندھ کو فتح کر لیا۔ اس کے امپیکٹ کیا تھے، اس کے اثر کیا تھا کہ فرسٹ انٹریکشن بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس، تو سندھ میں جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ انٹریکشن ہوا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، ٹھیک ہے، ملاقات یا انٹریکشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مسلمز اسٹیبلشڈ، جو مسلمان تھے انہوں نے اسٹیبلش کیا ایک علیحدہ انتظام، ٹھیک ہے، انتظامیہ کا نظام، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن، اسلامک کلچر اینڈ گورننس، اسلامی ثقافت اور اسلامی حکومت۔ دس مارکڈ دا بگننگ آف ٹو ڈسٹنکٹ کمیونٹیز ان دا سب کنٹیننٹ، اور اسی وجہ سے پھر جب سندھ میں یا سب کنٹیننٹ میں اسلام آیا تو وہیں سے جو ہے وہ دو قوموں کی، دو علیحدہ علیحدہ جو کمیونٹیز ہیں برصغیر میں، ان کی نشاندہی ہو گئی کہ یعنی برصغیر میں دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلم، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں 11ویں صدی کی، جو یعنی کہ 1000 جو ایئرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ انویژنز آف محمود آف غزنی، جو محمود غزنوی تھا اس نے ہندوستان پر حملے کیے، برصغیر پر حملے کیے، 17 حملے کیے تھے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے MCQs کے حوالے سے، 17 حملے کیے تھے محمود غزنوی نے۔ سپریڈ آف اسلام انٹو ناردرن انڈیا، ٹھیک ہے، شمالی جو تھا انڈیا اس میں اسلام کا پرچار ہوا، اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ امپیکٹ اس کا کیا تھا کہ اسٹرینتھننگ آف مسلم رول اینڈ کلچر، تو جب انڈیا کے اس حصے میں اسلام کا بول بالا ہوا تو مسلمان جو تھے وہ مسلمان حکمران، ان مسلمانوں کا نظام حکومت اور جو ثقافت تھی، کلچر تھا، وہ مضبوط ہو گیا۔ ایکسپینشن آف اسلامک انفلوئنس، اور جو اسلام کا اثر و رسوخ تھا وہ بھی ایکسپینڈ کر گیا، وہ بھی پھیل گیا اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ مسلمز آئیڈینٹی بیکیم مور آرگنائزڈ اینڈ ویزیبل، تو جب اسلام زیادہ پیمانے پر پھیل گیا تو مسلمانوں کی جو شناخت تھی وہ ایک منظم طریقے سے اور ایک بہت ہی ویزیبل یعنی کہ سامنے نظر آنے والی چیز بن گئی، یعنی کہ سامنے دور سے ہی نظر آنے والی ایک آئیڈینٹی یا شناخت مسلمانوں کی بن گئی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں 16 سینچری یعنی کہ 1500 میں۔ اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی تھی کہ اس میں جو مغلیہ سلطنت کی بنیاد تھی وہ 1526 میں رکھی گئی، ظہیر الدین محمد بابر نے اس کی جو تھی وہ 1526 میں اس کی بنیاد رکھی تھی مغلیہ سلطنت کی، تو یہ آپ نے MCQs کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اکبر بادشاہ جو تھا اس کی کچھ پالیسیز تھیں، اس نے دین الہی ایک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ دین الہی کا کیا مطلب تھا کہ اس نے کوشش کی تھی کہ سب
جو سارے دین جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ اس نے تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ہی دین الہی کا نام دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، نعوذ باللہ، اور ہندوؤں کا بھی سیم ہے، عیسائیوں کا بھی، اس طرح کی اس نے کوشش کی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا بہت ہی سٹرونگ اپوزیشن ری ایکشن آیا تھا، کیونکہ دیکھیں کہ یہ دین اسلام میں اس نے چینجنگ کرنے کی کوشش کی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ اس کو اپوز کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسلمان اسکالر، مسلمان عالم شیخ احمد سرہندی جو تھے وہ پیش تھے۔ انہوں نے جو اکبر کا یہ دین الہی تھا اس کو سرعام جو ہے وہ مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمز ریسسٹڈ ریلیجیس مکسنگ، تو مسلمان بھی جو تھے وہ بھی اس مکسنگ یا جو اس نے مکس کیا تھا تمام دینوں کو، تمام مذاہب کو، تو وہ بھی اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے یہ مسلمانوں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو ایک علیحدہ اور ایک کمپلیٹ سسٹم ہے باقی مذاہب کی نسبت۔ اسلام ایک جو ہے وہ کمپلیٹ دین ہے، اس میں ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سیپریٹ مذہب ہے، یہ دوسروں کے ساتھ نہیں مل سکتا کبھی بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 17th سینچری۔ تو 17th سینچری میں یعنی 1600 میں کیا ہوا تھا کہ کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر یہ مغل بادشاہوں میں سب سے جو قابل بادشاہ تھا، یہ اس کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس 17th یعنی 17ویں صدی میں اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا، اس نے پالیسیز بنائی، اور جو اسلامک لا تھا، اسلامی قانون جو تھا، شریعت کا جو قانون تھا، وہ پوری سلطنت میں اس نے عمل پیرا کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ یعنی تمام جو قانون ہوگا وہ اسلامی قانونوں کے بالکل مطابق ہوگا۔ پروموٹڈ اسلامک ویلیوز اینڈ ٹریڈیشنز، اور لوگوں کے درمیان اس نے جو اسلامی اقدار تھیں، اسلامی چیزیں تھیں، جو اسلامی رواج تھے، اسلامی تہوار تھے، وہ لوگوں کے درمیان اس نے پروموٹ کیے، لوگوں کو شعور دیا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو شناخت تھی وہ پھر مضبوط ہو گئی، اور انہیں جو تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں جو تھا وہ واضح فرق نظر آنے لگ گیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہو گئے اور نان مسلم ایک علیحدہ قوم ہو گئے۔ اب 18ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں ڈکلائن آف مغل امپائر ہوا، یعنی کہ مغل حکومت کا زوال ہوا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گیا تھا۔ رائز آف برٹش پاور، جو برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، برطانیہ نے ڈائریکٹ کنٹرول کر لیا تھا سب کانٹیننٹ پر۔ تو اس پہ امپیکٹ کیا ہوا تھا؟ مسلم لوسٹ پولیٹیکل ڈومیننس، مسلمان جو تھے ان کی سیاسی جو ڈومیننس تھی وہ ختم ہو گئی۔ آئیڈینٹی کرائسس بگین، دوبارہ وہ اپنی شناخت کھو چکے تھے مسلمان، ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی میں کیا ہوا تھا؟ 19ویں صدی میں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزوں کی طرف سے دبایا جانے لگا، اور الزام دیا گیا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کے صرف الزام جو تھا وہ مسلمانوں پر آ گیا تھا، یعنی کہ سارا کچھ کیا دھرتا مسلمانوں کا ہے۔ تو اس چیز کا امپیکٹ کیا ہوا؟ مسلم بیکیم پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ویک، تو مسلمانوں سے جابز وغیرہ اور اعلیٰ عہدے جو تھے وہ چھین لیے گئے، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، کسانوں پر ٹیکس لگا دیے گئے، تو وہ سیاسی اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔ ریفارمرز لائک سر سید احمد خان ایمرجڈ، تو اسی دور میں سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے جو تھا وہ اپنا مسلمانوں کی نجات کا بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمی خدمات جو تھی وہ دیں۔ تو سر سید احمد خان کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ آپ لکھ لیں یہاں پر، 1817، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 1898، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈیا آف سیپریٹ نیشنز گینڈ کلیئرٹی، تو جو علیحدہ ایک قوم کا آئیڈیا تھا، نظریہ تھا، وہ مزید واضح ہو گیا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کے آنے سے جو ایک علیحدہ قوم کا نظریہ تھا وہ
مزید واضح ہو گیا۔ اب 20ویں صدی کی بات کرتے ہیں، سن 1900 کی ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ رائز آف مسلم پولیٹیکل موومنٹس، مسلمانوں کی جو سیاسی تحریک تھی پاکستان حاصل کرنے کی، وہ جو ہیں وہ زور پکڑ گئیں۔ ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹس اینڈ لیٹر پاکستان، تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ الیکشنز کا انتظام اور پاکستان کا بننا جو تھا وہ اس صدی کا سب سے بڑا جو تھے وہ مواقع تھے، یعنی کہ پاکستان بھی اسی دور میں بنا اور مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ تھے وہ الیکشنز وہ بھی اسی دور میں کروائے گئے۔ امپیکٹ کیا تھا؟ ٹو نیشن تھیوری بیکیم اے پولیٹیکل ڈیمانڈ، جو دو قومی نظریہ تھا وہ ایک سیاسی ڈیمانڈ بن گئی تھی۔ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان ان 1947، جو کہ بعد میں پاکستان کی بنیاد پاکستان کے بننے کا سبب بنی 1947 میں۔ رول آف سر سید احمد خان، اب رول ہم پڑھتے ہیں سر سید احمد خان کا۔ وہ گریٹ مسلم ریفارمر تھے، انہوں نے مسلمانوں میں بہت ساری اصلاحات کی، ایجوکیٹر تھے، مدرس تھے یعنی کہ پڑھانے والے تھے، تھنکر تھے، مفکر بھی تھے، فاؤنڈر آف علی گڑھ موومنٹ، انہوں نے ہی علی گڑھ موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ انہوں نے مسلمانوں میں سیاسی آگاہی پیدا کی، ہندوز اور مسلم دو علیحدہ قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشنل ریفارمز کی، تعلیمی اصلاحات، تو کافی سارے انہوں نے کالجز جس طرح محمدن MAO کالج، علی گڑھ یونیورسٹی جو بعد میں بنا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن کا جو ماڈرن ایجوکیشن جو تھی، انگلش جو تھی، اس کو پروموٹ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پہ ابھارا کہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری فی الحال کریں آپ، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں۔ اپوزیشن ٹو کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی، وہ اس کی انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ وہ صرف ہندو میجورٹی جو تھی اس کے فائد کے لیے کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 کام جو تھے وہ سر سید احمد علی خان نے کیے تھے، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ امپورٹنس کیا ہے؟ لیڈ انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف ٹو نیشن تھیوری، انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اویکنڈ مسلمز پولیٹیکلی اینڈ ایجوکیشنلی، انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی اور تعلیمی طور پر بیدار کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اردو ہندی کنٹراورسی، جس کو اردو ہندی تنازع بھی بولتے ہیں۔ یہ 1867 میں ہوا تھا، 1867 میں ہوا تھا، اور بنارس میں یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ اس تحریک کی جو مطلب کہ اوریجن تھا وہ بنارس تھا، انڈیا برصغیر کا شہر بنارس، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہندوز ڈیمانڈڈ ریپلیسمنٹ آف اردو ود ہندی، ہندو چاہتے تھے کہ تمام جگہ پر جو ہندی ہے اس کو اردو جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا جائے ہندی کے ساتھ، یعنی کہ جو سرکاری زبان ہے یا دفتری زبان ہے وہ ہندی ہونی چاہیے، نہ کہ اردو۔ تو کی پوائنٹس اس کے یہ تھے کہ مسلمان جو چاہتے تھے وہ اردو ہونی چاہیے، اور ہندو جو تھے وہ ہندی زبان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ریئیکشنز آف سر سید احمد خان، سر سید احمد خان نے اس کی بہت مضبوطی سے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے ہندوز اور مسلم ہیو سیپریٹ آئیڈینٹیز اینڈ انٹرسٹ، تو انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے بولا کہ دیکھیں کہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ قومیں ہیں، ان کی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ مطلب شناخت ہے، اور علیحدہ علیحدہ ان کے مقاصد ہیں۔ امپیکٹ کیا بنا؟ ڈیپن ڈیوائڈڈ بٹوین ہندوز اینڈ مسلم، تو اس وجہ سے اردو ہندی تنازع کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں مزید تقسیم کا ایک ایلیمنٹ آ گیا، تو اسٹرینتھنڈ آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری، اور اس وجہ سے ٹو نیشن تھیوری بھی جو تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ اب انڈین نیشنل کانگریس، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ 1885 میں بنائی گئی تھی، انڈین نیشنل کانگریس۔ کلیم ٹو ریپریزینٹ آل انڈینس، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ برصغیر میں رہنے والے ہر انسان کو ریپریزینٹ کرتی ہے، یعنی کہ تمام انڈینس کو ریپریزینٹ کرتی ہے، لیکن ریالٹی یہ تھی کہ یہ صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی، مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ جو تھے وہ ان کو اگنور کر رہی تھی، مد نظر کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی تھی، اور سر سید احمد خان نے اس کو کانگریس کو بہت مضبوطی کے ساتھ
اپوز کیا تھا، مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی ان انڈیا ول لیڈ ٹو ہندو ڈومینیشن. انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں کوئی جمہوریت کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو جو ہوں گے وہ پاور میں آ جائیں گے، ہندو ڈومینیٹ کر جائیں گے، کیونکہ ہندوؤں کی جمہوریت، ہندوؤں کی اکثریت برصغیر میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے. مسلمز کنسرن، تو مسلمانوں کو کیا ڈر تھا اس سے؟ ظاہری بات ہے کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، تو ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے. مسلمانوں کو میجورٹی کا یہ ڈر تھا کہ جو میجورٹی ہوگی پھر وہی حکومت کرے گی. لاس آف پولیٹیکل آئیڈینٹی، اور مسلمانوں کی جو سیاسی شخصیت تھی وہ بھی کھو گئی، یعنی کہ کھو جائے گی، اس طرح کا سین بن جائے گا. اب امپیکٹ اس کا کیا تھا؟ مسلم اسٹیڈ اوے فرام کانگریس، تو مسلمان جو تھے انہوں نے کانگریس سے دور رہنا شروع کر دیا. اسٹرینتھنڈ بلیفس ان سیپریٹ نیشن ہوڈ، تو انہوں نے اس چیز پہ یقین رکھ لیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک علیحدہ، ہم ایک قوم ہے اور ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوئی تھی. یہ کس نے اس کا اعلان کیا تھا؟ لارڈ کرزن تھا ایک انگریز، اس نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. لارڈ کرزن، ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھیں. بنگال کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا؟ 2 حصوں میں. ایسٹ بنگال جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور ویسٹ بنگال جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی. اس میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا کہ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن انکریزڈ. مسلمانوں کی جو سیاسی ریپریزنٹیشن تھی، یعنی کہ مسلمانوں کا جو سیاسی شخص تھا وہ بڑھ گیا. ایجوکیشنل اینڈ اکنامک اپرچونٹیز امپرووڈ، اور مسلمانوں کے لیے معاشی اور تعلیمی مواقع جو تھے وہ بھی زیادہ ہو گئے. ہندوؤں کا ریئیکشن اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے، ہندوؤں کا ریئیکشن اس کے اپوزٹ تھا. وہ تقسیم بنگال نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کے خلاف ایک جو ہے وہ سوادیشی موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی ہندوؤں نے. کیونکہ ہندو جو تھے وہ تقسیم بنگال نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اسٹرانگلی اپوز کیا اس تقسیم بنگال کو، تو جس کے نتیجے میں سوادیشی موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی گئی. اب جو برٹش تھے انہوں نے جب ہندوؤں کا پریشر دیکھا، کیونکہ ہندو میجورٹی میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کا ریورسل کر دیا. 1911 میں پارٹیشن آف بنگال جو ہوئی تھی وہ دوبارہ فیصلہ واپس لے لیا گیا. ٹھیک ہے، 1911 میں وہ کینسل کر دی گئی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے امپیکٹ آن مسلمز. ہندوز اینڈ مسلمز ہیو کنفلکٹنگ انٹرسٹ. ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو مقاصد ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اسٹرینتھن ڈیمانڈ فار سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈینٹی، تو مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے میجورٹیزم ورسز سیپریٹ الیکٹوریٹ، یعنی کہ یہ 2 سسٹمز ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حکومت کا چناؤ ہوتا ہے یہ اس کے لیے 2 سسٹم ہیں، میجورٹیزم اور سیپریٹ الیکٹوریٹ. یہ ہم دونوں کو دیکھیں گے کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو سب سے پہلے جو میجورٹیزم ہے از اے پولیٹیکل سسٹم ان وچ. میجورٹیزم جو ہے وہ ایسا سیاسی سسٹم ہے جس میں میجورٹی گروپ ڈومینیٹس ڈیسیجن میکنگ. تو جو گروپ جس کی میجورٹی زیادہ ہوگی وہی فیصلے کرے گا. ٹھیک ہے، حکومت میں رہ کر وہی فیصلے کرے گا جس کی جو ہے وہ اکثریت زیادہ ہوگی. رائٹس اینڈ پالیسیز آر ڈیسائیڈڈ بائی سمپل میجورٹی رول. تو جو حقوق ہیں اور پالیسیز ہیں وہ بھی میجورٹی رول سے ہی ڈیسائیڈ ہوں گے، کہ یعنی جس کی اکثریت زیادہ ہوگی وہی حقوق اور پالیسیز بنائے گا. منارٹی گروپس میں ہیو لیس پروٹیکشن اور ریپریزنٹیشن. تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا، جو منارٹی جو کہ اقلیتیں ہیں وہ پھر ان کو کوئی بھی پاور نہیں ملے گی، کوئی ان کو حفاظت نہیں ملے گی، ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان دا سب کنٹیننٹ ہندوز آر میجورٹی. تو برصغیر میں ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے. مسلمان جو تھے وہ اس چیز کا ڈر تھا کہ وہ جو ہندو ہوں گے وہ غالب آ جائیں گے، اور ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا وہی سارے فیصلے، وہی ساری پالیسیز، وہی سارے قانون بنائیں گے. تو مائنارٹی رائٹس کین بی اگنورڈ ان پیور میجورٹی رول. تو اس میں کیا ہوتا ہے، میجورٹیزم میں جو منارٹی یعنی اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ بالکل بھلا دیے جاتے ہیں.
اب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجیس اور کمیونٹی گروپس ووٹ سیپریٹلی. اس میں جو مختلف مذاہب، مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے گروپ ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. ایچ کمیونٹی الیکٹس اٹس اون ریپرزینٹیٹیو. تو ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنا ریپرزینٹیٹیو، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن پہ کھڑا کرنا کسی بندے کو، امیدوار جو ہوتا ہے الیکشن کے لیے، ہر کمیونٹی اپنا علیحدہ علیحدہ سلیکٹ کر سکتی ہے، چناؤ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان برٹش انڈیا برصغیر میں مسلم ووٹڈ اونلی فار مسلم کینڈیڈیٹس، ہندوز ووٹڈ فار ہندو کینڈیڈیٹ. تو دیکھیں کہ برصغیر میں ظاہری بات ہے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان امیدواروں کو ووٹ دیں گے، اور ہندو ہندو کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں گے. اب اس کا گول کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ پروٹیکٹ مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی اینڈ رائٹس. تو مسلمان چونکہ کم تعداد میں تھے تو سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھا وہ مسلمانوں کی سیاسی اور حقوق، سیاسی شناخت اور حقوق کی حفاظت کرے گا. تو کی ڈفرنس میں لاسٹ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میجورٹیزم کیا تھا. وہ ون کامن ووٹ سسٹم ہے، میجورٹی رولز، یعنی کہ جو میجورٹی ہوگی وہی سارے فیصلے کرے گی. سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کیا مطلب؟ سیپریٹ ووٹنگ سسٹم، منورٹیز پروٹیکٹڈ. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو اقلیت ہوگی ان کو بھی تحفظ ملے گا، ہر اقلیت جو ہے وہ اپنا نمائندہ خود چن سکتی ہے. The genesis of two nation theory developed gradually through historical experiences and political realities. اب یہ کنکلوژن ہے لیکچر کا. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس میں وہی بات کی ہے کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آتی رہی، وہ زور پکڑتی گئی. ٹھیک ہے. مسلمز فیسڈ ڈکلائن آفٹر مغل فال اینڈ 1857. مسلمانوں کا زوال شروع ہوا 1857، اور مغلوں کے زوال کے بعد اردو ہندی تنازع شروع ہوا. ٹھیک ہے. پارٹیشن آف بنگال ہوئی. ٹھیک ہے. ہندوز اینڈ مسلمس کوڈ ناٹ ایگزسٹ ان ون نیشن. ٹھیک ہے. دا رول آف سر سید، مسلمانوں کی ترقی کے لیے سر سید کا رول. فائنل تھاٹ یہ ہے کہ دا فاؤنڈیشنل فیز آف ٹو نیشن تھیوری لیڈ دا گراؤنڈ ورک فار دا ایونچوئل کریشن آف پاکستان ان 1947. جو بنیادی مرحلہ تھا دو قومی نظریے کا، وہی چیز جو ہے وہ پاکستان کی 1947 میں پاکستان بننے کی وجہ بنی. ٹھیک ہے. اسی کے ذریعے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانیاں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. 5 میتھمیٹکس کو لازمی سبسکرائب کریں، ہماری باقی سیریز کو بھی ضرور فالو کریں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.